अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा सीना खोल दे और हमारा काम आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म, कबूल होने वाले अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहू वल मारिफ़तहू बिमानीही वन नज़रा फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह, इस किताब यानी कुरान में से मेरी हमारी ज़बान जो पढ़ती है, इसमें हमें तफ़क्कुर, तदब्बुर और इसकी समझ बूझ अता फरमा और इसके मानों और अजायबात की पहचान करवा, और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। ये हज़रत उमर की दुआ है। हम जो हैं, हम लोग चौथे पारे में हैं। सूरह आले इमरान कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले दिन हम जस्ट रिकैप क्विक कर रहे हैं। पहले दिन हमने रमज़ान पे बात की थी, फिर सूरह फातिहा और सूरह बकरा पे बात की थी, उसकी अहमियत पे। फिर सूरह आले इमरान और सूरह बकरा जोड़ा सूरतें हैं, और दोनों सूरतों के बारे में ये है कि अब ये क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वाले के लिए हदीस में, मफ़हूम हदीस से आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का फरमान है कि ये या तो घने बादलों की शक्ल में साया करेंगी अपने पढ़ने वालों के ऊपर, और या घने परिंदों के झुंड की शक्ल में साया करेंगी अपने पढ़ने वालों पे, और झगड़ा करेंगी अपने पढ़ने वालों के लिए, उनकी बख्शिश के लिए। तो ये अल्फाज है, मफ़हूम हदीस था। और जहाँ तक, जैसे कि हम सूरह बकरा में पढ़ रहे थे, मदनी सूरतें हैं दोनों, और सूरह बकरा में बनी इसराइल यहूद का ज़्यादा, यहूद से की मिसाल दे दी कि हमें समझाया गया है। और सूरह आले इमरान में यहूद के बनी इसराइल में यहूद के नसारा का ज़्यादा वो है, जिसमें ज़्यादातर उलमा की राय यही है कि नसारा की मिसाल दे के हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझाने की कोशिश की है। और हुस्ना है तो हुस्ना पढ़ लेंगे थोड़ी। हाँ, तिलावत कर लेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم
والله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے تھوڑا سا پیچھے سے پیچھے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کل جو پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ وہ جنگ احد کے بارے میں تھا، اور جنگ بدر پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہاری کیسی مدد کی تھی، اور جنگ احد میں کیوں ہار کا مسلمانوں کو منہ دیکھنا پڑا جبکہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہو گئی تھی۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ لے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یعنی کہ انہیں وکٹری مل گئی تھی آلموسٹ، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب ہمارا تو وہ نہیں ہے، اس میں تو زبردست صحابی بہت ہی وہ تھے، شامل تھے۔ تو وہ جو ہم نے کل اس پہ کافی دیر بات کی تھی کہ اگر جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں ان کو پورا اندازہ ہے کہ وہ، اور جو ایک درہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اگین اس میں جانے کے لیے کوئک ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک پوائنٹ ایسا تھا جہاں اوپننگ تھی بیک سائڈ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 آرچرس کھڑے کیا، اور بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن دیے تھے کہ چاہے تم میرے قتل کی خبر سن لو، چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں یہاں سے موو نہیں کرنا ہے، تو تمہیں یہیں کھڑے رہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زبردست بہت ہی ماہر کمانڈر اینڈ چیف تھے، اور وار اسٹریٹجیز کے ایکسپرٹ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دم لگا کہ یہ لوگ، ان کا یہ کہنا تھا، جو یہ ایک دم لگا کہ وننگ سچویشن ہو گئی ہے، تو وہ جو مال غنیمت، زمانے میں مال غنیمت کا بھی بہت وہ تھا، مال غنیمت کا ڈسٹریبیوشن ہم آگے پڑھیں گے کہ اس میں ڈسٹریبیوشن بھی، اور سب اتنے زبردست صحابی، لیکن ساری انسانی فطرت تھی۔ تو اب اس میں پھر وہ ہو گیا، ڈفرینس آف اوپینین ہو گئی۔ آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم یہاں سے موو نہیں کریں گے، اور آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ وار اوور ہو گئی تو انسٹرکشن اب نہیں کام کر رہا ہے، اب ہمیں جانا چاہیے، اور آدھے لوگ جو تھے وہ جگہ چھوڑ کے وہ بوٹی کو، جو وار کی جو بوٹی ہوتی ہے، مال غنیمت ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے چلے گئے۔ ظاہر ہے جب آدھی کیپیسٹی کم ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرح کے کمانڈر تھے، وہ بیک سائڈ سے آ کے انہوں نے حملہ کیا، اور وہ سارے آرچرس مارے گئے کیونکہ وہ انف نہیں تھے، اور ہم دیکھتے ہیں 70 صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ تم دنیا کی خواہش میں پڑ گئے۔ اب یہ ان لوگ کا اتنا ہائی اسٹیٹس ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم ان کو جو ہم ذکر کریں گے تو ان کا اس کے ساتھ احترام کے ساتھ۔ تو پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے پسپا کر دیا اور تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ مومن تو تھے، صحابی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لگتا ہے، اور شہید ہوئے وہ لوگ سب۔
جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پچھلی صف میں کھڑے پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں مطلب ایک کیوس کی سچویشن ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمانڈر تو ہمیشہ بیک پہ ایک دم آخری صف میں ہوتے ہیں نا، جب پہلے ویسے زمینی لڑائی ہوتی تھی تو کہ کسی نے اگر مطلب وہ کمانڈر کو سیف بھی کرتے ہیں باقی فوج جو ہے، کہ اگر جو اپوزٹ سائڈ ہے کسی بھی سائڈ کا کمانڈر اگر ٹیک اوور کر لیں تو وار اوور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے، پکار رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کا پروٹیکشن بھی کم ہو گیا، ایک کیوس کی سچویشن جو ہوئی تو تبھی وہ بھی زخمی ہوئے. رسول تمہیں پچھلی صف میں کھڑے پکارے تو اللہ تعالیٰ کو سخت افسوس ہے، سخت افسوس سے کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے تمہاری ہر بات کی، تمہارے دل میں کیا بات ہے اور زبان پہ کیا، اللہ تعالیٰ سب اور ایکشن ہر چیز کی خبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اب یہاں شروع کریں. پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا. اب اس میں جو منافقین تھے وہ بس کمپلین اور افواہیں پھیلانا اور اس میں لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے ایک گروہ پہ ہم نے اونگ طاری کی. تو یہ بھی اللہ کی مہربانی، جو لوگ زخمی تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے انستھیسیا دے کے سلا دیا جاتا ہے کہ تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ سی طاری کر دی جو مومنین تھے ان کے اوپر، تاکہ ان کو تکلیف کا احساس کم ہو جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اونگ طاری کر دی. مگر دوسرا گروہ جو اپنی اہمیت اور اپنی ذات کی پڑی تھی جسے اور جاہلانہ گمان اللہ پہ کر رہا تھا، وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی زبان پہ کچھ ہوتا تھا اور دل میں کچھ، اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بھی آ رہے ہیں. تو یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ بیچ میں بیٹھ رہے ہیں اور مسجد آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن اندر سے دل میں کچھ اور ہے. تو عبداللہ ابن ابی جو ان کا سردار تھا منافقین کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا. عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ افواہیں پھیلا رہا تھا، جگہ جگہ کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو یہ سچویشن نہ ہوتی. اور وہ تو اپنے 300 آدمی لے کے الگ ہو گیا تھا کہ نہیں ہم تو مطلب بہانہ ایک چاہیے تھا کہ ہم تو سٹیز میں رہ کے گلیوں سے لڑیں گے، اور جو مومنین تھے وہ مورچہ محاذ پہ جا کے لڑنا چاہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ کہتے ہیں اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی، یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. یعنی انہیں آرچرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ویک مومنٹ کا شکار ہو گئے. بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن ظاہر مومنین تھے اور رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی کہ انہیں لقب دیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اب وہ تو بیچارے شہید بھی ہو گئے، اس میں تو زیادہ تر لوگ شہید ہی ہو گئے تھے، بس اب ایک ویک مومنٹ کا شکار ہو گئے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے. تو یہ بھی ہمیں اپنے کو بھی اس آئینے میں دیکھنا چاہیے. ہم اچھے سے اچھا کام کرنے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بہت دل وہ ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کو شیطان جو ہے وہ جھٹکے سے بہکاتا ہے کہ شاید نکال لے جائے ہم اس کو اس نیکی سے، اور اگر وہ لمحہ پکڑ لیں تو پھر چیز آسان ہو جاتی ہے. بے شک اللہ
بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو وہی منافقین جو تھے وہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم اگر ہماری بات مانتے، اگر ہم یہاں سے گلیوں سے ان کا یہ تھا کہ مدینے میں ہم گلیوں سے وار کریں گے۔ مسلمان کا تو یہ کیریکٹر نہیں ہے نا، تو سامنے سے کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ تو مومنین کی یہ تجویز تھی کہ ہم وہاں جا کے احد پہ جا کے سامنے آمنے سامنے وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا، تو اب بعد میں وہ بس ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بار بار افواہیں پھیلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے۔ اب اگر وہ چاہے کچھ بھی ہوتا، وہ اپنے گھروں میں کہیں ہوتے، لیکن اپنے جہاں اللہ نے جو لکھ دیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف خود جاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم کر رہے ہو انہیں کو خبردار کر رہے ہیں، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شہید کا جو درجہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کے لیے۔ اچھا، ایک حاشیہ وہ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کی لفظشوں اور ان کے نتائج اور حکمتوں کے بارے میں کے بعد پھر سے اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرمایا، جس سے ایک تو محبوب بارگاہ الہی ہونا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ نیک بندے تھے، اور دوسرے عام مومنین کو تنبیہ ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ان مومنین اور صادقین کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں نشانہ تنقید بنائے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر تندخو اور سخت دل ہوتے تو سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کردار اور ایسی پرسنالٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ رکھا تھا کہ لوگ ان سے، ان کے صحابہ جو ہیں ان کے جانثار تھے اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور سیم ہم لوگ بھی جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو، لیکن ہم ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں کہ آپ کے لیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، یعنی آپ نرم دل ہیں، نرم گفتار ہیں، ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہنے کہ آپ نرم دل ہیں، نرم گفتار ہیں، اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے لوگ چھٹ جاتے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمیں نرمی سے لوگوں سے پیش آنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم
لوگوں میں مقبول ہوں، لوگ ہماری بات سنیں، یا ایون جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. شیطان کا یہ بھی وار ہے کہ آدمی اپنے کو سمجھنے لگتا ہے کہ ہم تو بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایون بہت پرہیزگار لوگ تھوڑے سخت مزاج ہو جاتے ہیں، سختی آ جاتی ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ نرم مزاج ہیں، اسی لیے لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو پھر لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. تو ہم عام لوگوں کا کیا بنتا ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ کوئی جنت، یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن ضرور حاضر ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی کہ نبی کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ خیانت کرے. نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا، امانت میں خیانت ہر چیز ہے. کسی نے ہمیں اپنا راز کہا اور کہا کسی سے نہیں کہنا، اگر ہم نے کہہ دیا تو خیانت کی. کسی نے اپنا مال رکھوایا اور ہم نے اس کی اگر نیت بھی نہیں خراب ہے، صحیح سے وہ نہیں کیا، وہ مطلب اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو بات الگ ہے، تو وہ بھی خیانت ہے. تو خیانت کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور وہ انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور انہیں ان کی اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. تو یعنی آیتیں پڑھ کر سنانا تزکیہ نفس ہے. آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، تو اس سے آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو ظاہر ہے مسلمان ہونے سے پہلے تو وہ انہی میں شامل تھے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مومنین پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی. کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. تو اللہ شکوہ اب جو بھی چیز ہے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں سب اللہ اب کسی نے کمپلین پہ تو اللہ پاک کریں یہ تو تمہاری جو بھی وہ ہے تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی تھی یہ مصیبت، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن یہ کہ اگر جو ہر مہربانی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے. اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو. انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. وہی ہیلے بہانے کہ اب وہ آئے نہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ. ہم تو سمجھے تھے ایسے ہی چاہ رہے، یہ مطلب یہ بہانے بنانا.
وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی کہ زبان سے جو کہہ رہے تھے ان کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا، ان کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کے دکھانا۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اب یہاں ایک اور سینٹنس اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں ان کے رب کے یہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کتنا خوبصورت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جو ہے، اب شہید کی بھی کیٹیگری ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں مردہ نہ خیال کرو، وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے یہاں سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنا فضل دیا، اور وہ انہیں یہ بھی پتا ہے جو ان کے پیچھے آنے والے مومنین ہیں وہ ان پہ خوش بھی ہیں کہ ہاں وہ ان سے بھی ملاقات ہماری ہوگی۔ اور اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا شکل ہے، وہ کس طرح رزق دیا جاتا ہے، اور وہ کہاں ہے، یہ ہمیں نہیں، قرآن نے نہیں بتایا، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو شہید کو شہادت کے درجے کو اتنا بڑا اعزاز دے رہے، ہم وہ بس سمجھ رہے ہیں۔ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ کیا دعا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ابن عباس ایک وہ لے لیتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا جب لوگوں نے ان سے کہا قریش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سو بڑی جامع دعا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہو بہت قوت دیتی ہے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور بھی اس طرح کی اور بھی ہم آگے آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی کی، اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم اس سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں، مطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ایسی باتیں کریں تو غمگین ہوتے تھے، لوگوں کو اداس کے لیے اداس ہوتے تھے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ کو ان کی سرگرمیاں غمناک کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے سخت غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے،
اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہو۔ یعنی ایک حد تک اللہ تعالیٰ محبت سے، پیار سے، اپنی رحمتیں گنا کر کے، اپنے سے ڈرا کے، ڈے آف ججمنٹ ڈرا کے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی طرف بلانے کی پورا مکی دور ہے، پورا وہ یہی ہے، ایمان باللہ اور توحید پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف بلانے کی کوشش، پھر لیکن اگر وہ بالکل سرکش ہوئے جا رہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پہ ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے انہیں، ان کے لیے تو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو اب ان میں تو اب آج کے زمانے میں تو بڑی ہی ڈھیل ملی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ پکڑ لے رسی کس کے، تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہی ان لوگوں کی رسی اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا۔ بہت امید والی آیت ہے، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہ، مسلمان ایسا نہ سمجھے کہ وہ ایسی حالت میں رہیں گے، تو ہم قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو بڑی امید اور وہ ہے کہ مسلمان اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ لیکن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارا نہیں طریقہ ہے کہ ہم کب کریں گے اور کیسے کریں گے، یہ غیب کی بات ہم بتا دیں عام لوگوں کو، یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کی بات بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ہم چن لیتے ہیں جو ہم اپنے نبیوں کو یا اپنے مقرب بندوں کو، جن کو ہم جتنا اور جن کو بتانا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تقوی اختیار کرنا، بچنا، گناہوں سے بچنا، بچ کے چلنا، ہم نے پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کنجوسی کو جو بخیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت، بخیلی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند فرمایا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جس کو باندھ دیا ہے اور وہ اس کو بس گن گن کے رکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سب خرچ کرتے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اپنے ویسے دنوں کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں بعد میں پڑھیں گے کہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں کہ ان کے پاس تو اتنا تھا، یہ بالکل سب لٹا کے بیٹھ گئے۔ لیکن خالی اس کی تہ جما کے رکھنا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا، اپنے عزیز اقربا پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے تو، اور بچا کے بھی تھوڑا رکھنا ہے، ظاہر ہے تو، لیکن مگر خالی بس یہ کہ ان کو دولت ملی اور وہ بس تہ پہ تہ جما کے رکھ رہے ہیں، اس کو بہت سخت ناپسند فرمایا گیا، اور فرمایا اللہ پاک نے کہا، اور بڑی سخت بات ہے کہ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ اور اللہ تبارک کرے، اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ مطلب یہ سب تو اللہ ہی کا، اس کے بعد فوراً یہ لائن آ رہی ہے
آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت، تو مطلب جو بھی چیز جو دی ہوئی ہے اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. ایون جو علم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کے دے، اللہ جب چاہے لے لے، ایک لمحہ نہیں لگتا ہے. جو مال اللہ جو بھی چیز ہے سب اللہ ہی کی دی ہوئی، اللہ کی مہربانی ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اللہ موقع ہی نہیں دے تو پھر ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو یہ سب اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہی دی ہوئی چیز ہے. تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. زکوٰۃ کا وہ ہے، الحمدللہ ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ. کہ جب ان سے خرچ کرنے کو کہا جاتا تھا تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہ مطلب ہم اللہ کو، پیچھے ہم نے قرض حسنہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کو قرض دینے، تو نعوذ باللہ ان کا کیا تکبر ہو، کہہ رہے اللہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی بات سن لی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے. یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے. ویسے یہ مسلمان کا کیریکٹر نہیں ہے بخیل اور کنجوس ہونا، یہ یہود کا کیریکٹر زیادہ ہے. تو اگر کبھی جیسے شاید پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تو صدقہ خیرات اور نیکی کی طرف، تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم مت خرچ کرو، اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. تو اور یہاں یہود کا بھی ذکر ہے، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو نبی یہود سے بات ہو رہی ہے، جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے. اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. تو یہاں اللہ تعالیٰ ناراضگی، بہت سخت غصے سے بات کر رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ پیچھے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے کو ڈیفیکلٹی میں ڈال رہے ہیں اپنے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اور اسی لیے بار بار بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ اس سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ گناہ کے کام ہے. تو بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے ہو. تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے. پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان ہے. تو ومل حیات دنیا الا متاع غرور جو لفظ جو ہے جو تکبر کے معنی میں بھی ہم لوگ ہماری زبان میں آتا ہے، اور اس کے اصل کیا وہ ہے کہ وہ دھوکے میں، کس دھوکے میں، جو غرور ہے ان کا تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ دھوکے میں ہے. تو اللہ تو یہاں پہ ان سے بات ہو رہی ہے جو کفار مکہ، جو طرح طرح کے ان کے مطالبے تھے کہ یہ ایسا کر دیجئے، ہمیں معجزہ دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیے، ہمیں وہ دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے پہلے بھی جو بنی اسرائیل اور یہود اور نصارہ نے بھی ایسی باتیں کی تھیں، اور اس کے بعد نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا تھا.
تو وہ جب وہ ایمان نہیں لائے تو یہ کیا لائیں گے؟ معجزہ دیکھ کے ایمان لانا کیا؟ اور معجزہ کے بعد تو پھر جو پچھلی قوموں پہ معجزہ اگر اللہ نے دکھا دیا اور اس پہ پھر نہیں مانا تو پھر عذاب آتا ہے، پھر عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اور ہم آخری امت ہیں، تو ہمارے بعد تو قیامت ہی آئے گی کہ ہماری امت پہ اللہ ہماری امت کو بچا لے بڑے عذاب سے۔ تو چھوٹے موٹے ہم لوگ پھر بھی نہیں اس میں وہ غور نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایک زلزلہ ہی آ جاتا ہم سب ہل کے کانپ جاتے ہیں۔ بڑے زلزلے تو وہی ہیں، اگر کبھی ہم لوگوں کو تجربہ ہوا ہے تو بالکل ہل گئے ہیں سر سے پیر تک۔ تو بس چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ اگر ذرا سا بھی وہ کرتے ہیں، جو ہم روٹین سے چیزیں ہٹ جائیں تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے کہ یہ تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے، پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جسے اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جو دھوکہ وہ جو ہے متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو صبر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صبر اور پرہیزگاری بڑی ہمت کے کام ہے۔ جم کے کھڑے ہونا، سکون، پیشنس سے بات کرنا، سوچ سمجھ کے بولنا، اور بچ کے چلنا، یہ ہمت کے کام ہے۔ اور بلا وجہ کی بحثوں میں پڑھنا، اور یہ فتنے کے کام ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ یہ ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو یہود نے کہا نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، جو تم ان سے بتا دیجئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے تھے۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ وہ کوئی کام کیا بھی نہیں اور اس کا وہ بھی لے رہے ہیں، کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، عہد میں گئے بھی نہیں اور اس کے بعد تب بھی اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو سمجھے نہیں تھے کہ ایکچوئل یہ وار ہے، اور اگر ہم یہاں سے لڑتے ہماری بات مانی جاتی، ہماری تو سے نہیں ہے، تو یہ ہوتا، تو اس میں بھی اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی کوشش کرنے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا بھی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی ان کی تعریف کی جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ بہت زبردست یا آخر کا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ اپنے بستر تہجد شروع کرنے سے پہلے وہ یہ رکوع پڑھا کرتے تھے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تو بہت زبردست، اور ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ابھی آگے بھی ہے، زبردست، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وہ ہر روز تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو اپنے بستر ہی پہ بیٹھے بیٹھے یہ تلاوت فرماتے تھے۔ تو کیا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں، یعنی رات کے بعد کیسے دن آتا ہے اور دن کے بعد کیسے رات پلٹ کے آتی ہے۔ تو جو پوری اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، اور اب تو جو ہر سائنس سے بھی ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں، تو اللہ پاک کریں کہ اس کی قدر عقل مند ہی لوگ کر سکتے ہیں، جو یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا آرام بھی کر رہے ہیں تو بھی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، یعنی کہ ہو از آر کریٹر، کہ جو یہ پوری گیلیکسی ہے، یہ یونیورس ہے، تو اس کو دیکھ کے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کون ہمارا کریٹر ہے۔ ایسے اپنے آپ تو نہیں ہر چیز بن گئی ہے، اپنے آپ تو ایک قلم بھی نہیں کوئی بنا سکتا ہے، اس میں سوچ بچار کرتے ہیں وہ، اور پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدے نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے، یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی کہ جنت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، مطلب ایسے لوگ جو ہیں جو اس طرح مانگ رہے ہیں، جو اس طرح تفکر اور تدبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کریں پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوگا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھر سے نکال دیا گیا، اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، یعنی جو اللہ کے راستے پہ چلا انہیں پریشان کیا گیا، اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ یقیناً
انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں رکھے. اب ان کی بات ہو رہی جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی کہ ان کی جو سٹیٹس ہائی اسٹیٹس اور ان کی ٹھاٹ باٹ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دھوکے میں ڈال رہا تھا. ہم ان کے ذریعے سے ہم سے بات ہو رہی کہ اگر جن لوگوں کے ہائی اسٹیٹس ہیں اور اس وقت بڑے فائدے میں ہیں تو اس سے غلط فہمی کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ. یعنی کہ تھوڑے دیر کے لیے ان کو ڈھیل دی گئی ہے اس کے بعد تو پھر یہ جہنم کو بھریں گے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بہت محبت سے ذکر کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. یعنی جسے اللہ کی مہمانی نصیب ہو. جیسے ہم عمرے پہ جب یا حج پہ جاتے ہیں تو دا مومنٹ ہم لینڈ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فرام ناؤ آپ اللہ کے مہمان ہیں. تو اتنا بڑا اعزاز اتنا کس کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جب ان کو جنت کے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. یعنی اللہ ان کا میزبان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اس کی وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے. یعنی ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. کوئی بھی بڑی سے بڑی لالچ بڑی سے وہ انہیں نہیں وہ نہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. حق بات پہ رہتے ہیں. تو اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچتے. چاہے جو بھی فائدہ ہو چاہے جو بھی اس سے جتنا بھی کوئی انفلوئنشل ہو چاہے جو بھی اس کے بینیفٹس ہوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹتے. وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے. وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو پھر اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ مومنین کے لیے کہ اللہ کہ ایگزام جس نے سارا پڑھ لیا وہ اچھی تیاری ہے تو اس کو تو وہ تو ایگزام کے انتظار میں خوشی خوشی بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو ادھر ادھر بھٹکتا رہا جو مطلب ریبیلیس رہا یا وہ تو ان کے لیے تو دونوں لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک جلد حساب لینے والے ہیں. جلدی یہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو. یعنی سچ بات کی خدمت میں آگے آگے چلو سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی کہ یہی اسی میں جو ہے وہ کامیابی ہے. تو یہاں سورہ آل عمران مکمل ہوئی. سورہ نساء ہے اس کا نام سورہ نساء ہے. اس میں جو اس کے معاملات ہیں کافی ہیں وصیت کے مسئلے اور کس طرح ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو اور کس طرح سلوک کیا جائے یتیم عورتوں کے لڑکیوں کے ساتھ اور کس طرح ان کو ان کی عزت کے لیے اور عورتوں کے مہر اور ان سب کا اس میں ذکر ہے. تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ جوڑا صورتیں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب یہ پیچھے دونوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ اب یہ سورت جو ہے یا ایھا الناس سے ڈائریکٹ مخاطب کر کے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ایسے شروع یہ ہو رہی ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو۔ بے شک معاشرتی حکم بھی اس میں کافی احکام آئیں گے۔ بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے۔ تو قطع رحمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قطع رحمی سے ڈرو، رشتے توڑنے سے یا رشتوں کو بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں۔ تو ان کی کتنی اہمیت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے۔ اور پھر یہ کیونکہ یہ گھریلو قانون ہے تو اللہ پاک پھر وارن بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کی باتیں اندر اندر ختم ہو جائے گا، اللہ نگہبان ہے اس پہ۔ اس کے بعد فوراً آ رہا ہے کہ بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آیت پہلے آئی تھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مطلب یہ اس زمن میں آتی ہے کہ ان کی یتیموں کی چیزیں جو ہے وہ ہڑپ نہ کرنے کے کہ اس میں یہ وارننگ آئی تھی۔ اب اس وقت صحابہ تو زبردست، ہم نے بھی پڑھا تب سب پیچھے، تو جیسے ہی حکم آیا ویسے ہی مان لیا، وہ والا لوگوں کا کیریکٹر تھا اس وقت۔ تو پھر لوگ گھبرانے لگے یتیم بچوں کی پرورش کرنے سے کہ کہیں ہم اس میں نہ پڑ جائیں، گناہ میں نہ پڑ جائیں، ہمارے پر کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ تو پھر آیا تھا کہ نہیں، اگر کوئی غریب ہے یا یتیموں کا مال، وہ اگر امیر ہیں بچے تو ان کے تھوڑا بہت کھانے پینے میں ملا کے کھا پی سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ مگر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ جیسے جائیدادیں ہیں تو کہ جو یتیم بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، تو ان کو خراب پورشن دے دیا جائیداد کا اور خود اچھا رکھ لیا، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ بہن کے بچے جس کا بھی جو بھی حق ہے کہ خود اپنے لیے اچھا رکھ لیا اور دے دیا، ہم نے پورا کر دیا، لیکن تو اس کی بھی وارننگ آ گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، برابر کی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے۔ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر جیسے وہ یہ ہڑپ لینے کے معنی میں آئے گا۔ پیچھے ہم نے کہا تھا کھانے پینے میں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر غریب ہے کوئی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ملا جلا کے ان کی پرورش تم کر رہے ہو، تو تم اگر جو پرورش کر رہا ہے وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور جن کی کر رہا ہے تو وہ تو پھر کام نہیں چل پائے گا نا، ان کے بچے بھوکے سو جائیں، اور یہ ایسا ہوا تبھی یہ آیات اتری۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی
تو تم ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازواجی تعلقات. یہ اس وقت کے لیے حکم تھا، اس کے بعد تو وہ دھیرے دھیرے کر کے اسلام نے اس طرح کا معاشرہ قائم کیا کہ وہ ختم ہو گیا. تو یہ ابھی نہیں آتا ہے، یہ نہیں وہ ہو رہا ہے. جب اسلام آیا تب یہ زبردست وہ تھا، اور مطلب یہ کہ اچھا سلوک کرو اور برابر کا درجہ دو، ایسے کرتے پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح کہ تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو. اور پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں، یعنی اپنے کچھ معاف کر دیں یا کچھ ہے، لیکن خوشی سے دینا چاہیے اور نیت پوری رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہاں مہر باندھ دیا اور نیت کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک فراخی دی ہے کہ ہاں اس کا اپنا بھی پرسنل کچھ وہ ہو، اس کی اپنی پرسنل پراپرٹی کچھ ہو. تو اور تم سے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مرد کا بھی مزاج پتہ ہے، عورت کا بھی مزاج پتہ ہے، تو اس لیے ساری حدیں بتا اللہ تعالیٰ قائم کر رہے ہیں. تو تم سے پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو. اور تم یعنی کہ اگر دے دیا تو اس پہ مرد کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں اگر چاہے عورت تو پھر تھوڑا بہت وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دے کے خود استعمال کر لیں. اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو. قطع رحمی ایک حدیث لے لیتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، یعنی قطع رحمی سے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے، یعنی رشتے ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. ارحام یعنی رحم کی جمع ہے، مزید رشتہ داریاں ہیں، اور رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہے. تو بہرحال اور رشتوں کا بھی جو پہلا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد کا رشتہ، پھر اس کے بعد کا کیٹیگری ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم ایک کے پر فدا ہو جائیں اور باقی کو چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ ہم تو صلہ رحمی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں انصاف کے ساتھ اپنے رشتے داریاں ہے، اپنے رشتے قائم رکھنے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو. یعنی کہ جب اپنے ایک سمجھدار عمر کو ہو جائیں تو پھر ان کی چیز ان کو دے دو. جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اتنے بڑے نہیں ہیں، تب تک ان کے دیکھ بھال تب تک وہ جو ان کے ولی ہیں، گارجین ہیں، وہ ان کی چیزوں کی دیکھ بھال کریں گے. اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانیں گے. تو اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جلدی جلدی خرچ کر دو کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ لے لیں گے. تو اللہ پاک یہاں بھی پکڑ مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہ ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. اس خیال سے نہ کھاؤ کہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے. اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے. اب یہاں یہ کیٹیگری آ گئی کہ ہاں جو غریب ہیں وہ ملا جلا کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن جو مالدار ہیں وہ بچے اس سے. اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے. یہاں آ گئی رخصت راحت. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. تو ہم لوگ بہت بار یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اور کہ جو اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کے قانون ہیں، جس چیز کے وہ ویسے ہی فالو کرنا چاہیے. ہم اللہ کے قانون سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر کبھی بہت بار ایسا ہوا ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم بہت ہائی کیریکٹر دکھاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، یا ہم تو کسی کو گواہ نہیں بنائیں گے. تو
اکثر ہوتا نہیں ہے آکورڈ لگ رہا ہے یہ ہے وہ ہے، نہیں، کیونکہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کلین معاشرہ ہے، اسی میں کسی کے دل میں کسی کے لیے وہ نہیں ہے، جب سب کو سب کا حق ایکول جو اس کا حق ہے اس کے پاس ہے، یا جو کلیئر سچویشن ایک دم ٹرانسپیرنسی اگر ہے، تو پھر کوئی کنفیوژن کریٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر جب مال دو، یہ بھی نہیں کہ ایک ایسی سچویشن ہو جائے کہ وہ کہیں ہم نے مال دے دیا، ہم نے تو دے دیا ہے اور دیا نہیں، تو اس لیے گواہ بنانا لازم کیا گیا کہ اگر جب مال دو تو کہہ دو کہ تو گواہ بنا لو، جب کوئی وٹنس ہے تو پھر دینے والا بھی وہ ہوگا صحیح چیز اور صحیح دے گا، اور لینے والا مکر نہیں سکتا ہے، دونوں چیزیں۔ گواہ ٹھہرا لو اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ پھر سب چیز کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہے۔ یہ مردوں کے لیے مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی کہ جو جس کا جتنا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، چاہے تھوڑا سا ہو چاہے زیادہ ہو، مطلب عورتوں کا حصہ ایک ہاف ہے، جو جتنا بھائی سے آدھا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مقرر کیا ہوا حصہ ہے وہ سب کو دینا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ارے ہمارے پاس ارے کتنا ہے، ایسا نہیں، کیوں کسی کا حق مارا جائے۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ تو یہ بھی ہے کہ کوئی دور کے رشتہ دار ہیں یا غریب لوگ ہیں تو اور جائیداد کا حصہ ہو رہا ہے تو انہیں بھی کچھ دے دو، ایسا نہیں وہ کھڑے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ بہت بار ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہوں، لیکن یہ کہ یہ ان کا بنتا نہیں ہے کچھ بھی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی ان کا احسان بھی مان لو کہ ہاں جو جو بھی آپ کو کنٹریبیوشن رہا یہ وہ۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ڈرا رہے ہیں کہ اپنے اگر کسی کا مال ادھر ادھر کرنا تو انہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہوگا، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے عورتیں یعنی لڑکیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے، 1/6۔ اور اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، 1/3۔ پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنا، اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو پہلے ان کی جائیداد سے پہلے ان کا سارا قرض ادا ہوگا، یا انہوں نے کسی اسپیشل کسی کے لیے وصیت کی ہے تو وہ کر کے اس کے بعد یہ نیچرل ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ یہ ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے،
یہ تقسیم اللہ کی طرف ہے سے مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ہاں کس کو تو فائدہ پہنچانا ہے زیادہ، کس کو زیادہ نفع دینا ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہے، اور you have to follow the rule. اللہ کی طرف سے تقسیم مقرر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور تمہارے بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے. یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. ان کے ساتھ بھی یہی ہے. اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، 1/4. پھر اگر تمہاری اولاد، یہ پوری کیٹیگری ہے، اور یہ پوری اس میں ہم پڑھیں گے کہ وصیت کرنا لازم ہے، لیکن آگے اب جب رول بن گئے تو پھر وصیت کرنا لازم نہیں ہے، سب کو وہی فالو کرنا ہے. یہ ہے. تو پہلے یہ تھا کہ وصیت کرنا لازم ہے، لیکن مطلب اسٹیجز میں آئے، پھر جب مستحکم رول بن گئے کہ ہاں سب یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، تو پھر اس کے بعد وصیت لازم نہیں ہے، تو اللہ کے قانون ہے، فالو کرنا ہے. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے. یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اگر وہ آدمی جس کا، یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اولاد سے ناراض ہے، یہ ہے، پھر بھی وہ ان کا حق تو ہے. تو 25%، 1/4 ہی اگر کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، اپنے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ہی کر سکتے ہیں. ریسٹ آف دا تھنگس جو ہیں وہ کسی قانون کے حساب سے بٹیں گی. وہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اب بالکل اپنی اولاد کو بے دخل کر کے، اور جیسے گوروں میں ہوتا ہے کہ کسی ٹرسٹ کو سارا دے دیا، کسی کتے بلی کے نام کر دیا. یہ تو اب ایسا مسلمان نہیں کر سکتا ہے. یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو، نہ باپ، یا ایسی عورت ہو کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. یہ تقسیم اس وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی ہر ڈسٹریبیوشن پہ یہ کنڈیشن آ رہی ہے کہ اگر جو انہوں نے، مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے یا ان پہ کوئی قرض ہے تو وہ سارا ادا کرنے کے بعد پھر یہ ہوگا. ایسا نہیں کہ سب لوگ لے لیں، وہ قرض بیچارے قرضدار کے قرضدار مر جائیں. جبکہ وہ کسی کو قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. اللہ خوب جاننے والا اور بڑے حوصلے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، یہ ہماری طرف سے یہ تاکید ہے ڈسٹریبیوشن کی، اور ہم ہر چیز اللہ خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ڈسٹریبیوشن بیان کیا، اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حد مقرر کر دی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون آیا اس کو امپلیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی 5 منٹ اور کو لے لیتے ہیں، اور جو بس اس ٹاپک کو ختم کر لیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تجعلنا منہم. اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہراؤ. پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، بدکاری اور اس کی. لیکن یہ بھی ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ گواہ سچے ہونے چاہیے، اور اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو ان کو بھی 80 کوڑے
مطلب ان پہ بھی بڑی سخت وہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بس ریمر پھیلا دیا اور یہ کر دیا. ہم آگے پڑھیں گے کہ کوئی بالکل عینی شاہد ہو، ایکچوئل وہ تبھی مانی جائے گی. ایسے نہیں ہے کہ بس اڑا دیا یہ والا حساب، یہ نہیں ہے. مگر اس لیے اس کو اتنا سخت کیا گیا ہے کہ معاشرہ کلین رہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. مطلب اگر کوئی برائی کی طرف اللہ نہ کرے کوئی جا رہا ہے تو یا موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو دو مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو. اب توبہ بھی اللہ پاک نے مانی ہے تو ان سے درگزر کرو. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں. غلطی جن سے ہو گئی، یہ نہیں کہ وہ پروفیشنل بالکل وہ ہیں اور پھر گناہ گار ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹیمپٹیشن شیطان کے بھی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اگر کوئی ذرا سی چھوٹی موٹی چیز ہوئی اور اس نے فوراً توبہ کر لی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اتنا جو اسلام کا اتنا پروپیگنڈا ہے، اسلام کوئی ظالم مذہب نہیں ہے، بہت پریکٹیکل مذہب ہے. لیکن کلین معاشرہ رکھنے کے لیے سخت حدیں بھی قائم کی گئی ہیں. اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی. تو بھائی اب جب بالکل اللہ کے یہاں جانا ہے، اور بالکل جو مطلب جو بالکل اس پہ ہے ایک دم 100% بدکاری پہ ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس میں جو وصیت کے جو قانون ہیں ان کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر کے اس کی اہمیت بتا دی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر بعد میں سورہ نور میں اس کو مطلب ناسخ اور منسوخ آیت ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی اور ایک دوسرا لیول آ گیا تو پھر وہ پچھلی آیت کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں قرآن میں اس لیے ہے کہ اس کی اہمیت کہ ہاں یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے پوری ڈیٹیل میں سمجھا دی. لیکن اس کے بعد پھر اب رول بن، پھر یہ بھی کہ آپ کو وصیت کرنا لازم ہے. لیکن بعد میں جب یہ رول بن گیا، معاشرے میں یہ رول رائج ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حدیں اب لازم نہیں ہے. تو یہ ہے. اب یہ مطلب فالو یہی انسٹرکشن ہوں گے. اگر کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے وصیت کسی نے نہیں کی تو اس کی پکڑ ہوگی، یہ نہیں ہے. یہ نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں. اگر تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. اللہ نے اس میں بہت بھلائی ڈال اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لو گے؟ تم مہر میں سے کیسے واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا گزر گیا. بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے.
تو پہلے تو عورتوں کی جب اسلام آیا دور جاہلیت میں تو مطلب عورتوں کی تو بالکل جو کیٹل کی طرح بالکل ایک دم جیسے سامان کی طرح یوز ہوتی تھی. جو جیسے ایک باپ کی ایک شخص کی کئی کئی بیویاں ہیں تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ مطلب جائیداد کے ساتھ مطلب بہت ہی برا وہ ہے وہ اپنے سوتیلی ماں کو بھی اپنے مصرف میں لے لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت اس کی وہ آئی کہ سخت کہ تم اپنی سوتیلی ماں ہے لیکن ماں ہے تمہارے باپ کی بیوی رہ چکی ہے تو وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. تمہیں کرنا ہے نکاح تو تم کسی اور سے کرو لیکن وہ ان کو عزت دینا ہے. تو یہ ناراضی کی بات ہے اور برا طریقہ ہے. جو پہلے گزر گیا تو گزر گیا اور بے حیائی کے کام ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک کی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو. پھر اگر تم نے ان کی صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ خالی نکاح ہو رخصتی نہ ہو. اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، یعنی کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح میں دو بہنیں نہیں رہ سکتی مگر جو پہلے گزر گیا تو گزر گیا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہاں رک لیتے ہیں. تو اس میں جو یہ رشتے سارے ہیں ہم سب کو پتا ہے، سگے رشتے جو ہیں اور رضائی رشتے جو ہیں وہ سیم ایسے سگے رشتوں کی طرح چلیں گے ساتھ میں. رضائی رشتے مطلب جو اگر کسی کو دودھ پلایا ہے، جیسے اس زمانے کا تو بہت ہی کلچر تھا. ایون تھوڑے سے اولڈن ڈیز میں جائیں تو ہم لوگ اس میں بھی کلچر تھا، سنتے ہیں. تو لیکن ایک ان کے ساتھ ساری حدیں وہی والی ہوں گی جو سگے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوں گی. تو ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی یا اگر ان سے جنہوں نے دودھ پلایا ان کی بیٹی رضائی بہن ہے تو ان سے بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ساری کنڈیشن ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. تو یہ ہے سورہ نساء آیت 23 پہ روک رہے ہیں انشاءاللہ. اور چوتھا پارہ مکمل ہوا اور انشاءاللہ کل 5ویں پارے میں ہم لوگ داخل ہوں گے. سورہ نساء ہی چل رہی ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں. اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب پہ رحم کر اور اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین عطا کر جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پہ رحم نہ کرے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اب وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہیں، اور ان بری چیزوں سے جو بھی میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہم پر تو تیری جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، فکر اور غم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ناتوانی اور سستی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، بخل اور بزدلی سے، اور آپ کی پناہ میں آتے ہیں قرض کے دباؤ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بزرگوں کو بخش دے، کل مومنین کو بخش دے اللہ پاک، روزے جزا کے دن۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اور ہمارے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ انہیں بچپن میں ہمیں پالا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ تو ہمیں جو کچھ اپنے پاس سے عطا کر، ہم اس کے طلبگار ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری اولاد ہمارے زوج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، پروردگار ہمیں تقوی کرنے والا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بنائی۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت اور سلامتی اور ایمان سے نوازیے، اور ان کو بہترین روزی سے نوازیے، ان کو بہترین ساتھی عطا کریے، اور ان کے جو شادی شدہ بچے ہیں اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہیں، اور ان کو اپنے زوج سے راحت ملے۔ اللہ پاک یا اللہ ہم سب کو صحت عطا کریے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھیے، اللہ ہمیں صحت اور زندگی عطا کریے۔ اللہ ہم سب بھائی بہنوں میں سے جس کی بھی جو پریشانی ہے، اللہ آپ دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، اللہ سب دور فرمائیے۔ ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، پروردگار یا اللہ اس رمضان کو بہت بہترین بنا دیے، بہت خوشگوار، رحمت والا، مغفرت والا، اور گناہوں سے بخشش والا رمضان۔ یا اللہ بہترین رمضان ہمیں عطا کریے، اللہ ہمیں شب قدر عطا کریے۔ اللہ
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ، اے عزت والے رب، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو ہمیں معاف فرما دے پروردگار. تجھے تو اپنے بندوں کا اپنے آگے جھکنا پسند ہے، دعا کرنا پسند ہے، معافی مانگنا پسند ہے. یا اللہ تو ہم سب پہ رحم کر ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت عطا کر یا اللہ. ایسی صحت کی بیماری باقی نہ رہے یا سب. یا اللہ ہم سب پہ کرم کر. یا اللہ ہم سب پہ رحم کر. یا رب تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. رب اغفر وارحم ہم کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اللہ انہوں نے بہترین کامیابی عطا کری، بہترین کامیابی عطا کری، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا لیجیے پروردگار. یا رب تو رحیم تو کریم. یا اللہ ہمارے گھر کو محبت، عزت، برکت، خیر و عافیت، شکر گزاری، ایمان سے بھر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو، یا اللہ آپ نے کہا جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اپنے پروں سے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ پاک آپ ہم سب کے گھروں کو اللہ آپ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیں. یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکات سے ہمارے گھروں کو بھر دیجیے. ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے. ہمیں بھول چوک پہ ہماری پکڑ نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کمزور لوگ ہیں پروردگار. یا اللہ ہم پہ رحم کریے. ہم پہ رحم کریے. یا اللہ ہم سب کے گناہ بخشیے. اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھیے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق دیجیے. ہم ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں، محبت سے پیش آئیں. ہم نے آج صلہ رحمی کے بارے میں بہت پڑھا. اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائیے، ہمیں حق پہ رہنے والا بنا دیجیے. اللہ پاک ہمیں بہترین لوگوں میں بنائیے جن کا ذکر آپ محبت سے کرتے ہیں پروردگار. یا رب العالمین آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.